Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. Let me remind them that the bond between the people and armed forces is unshakable. For you all, nothing should be more sacred than the safety and security of the people of Pakistan, and no duty more binding than the defense of our beloved motherland. आपने कहा जी कि हमारे दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दरारें डालने के दर पे हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूँ कि अवाम और फौज पाकिस्तान का रिश्ता अटूट है, जो किसी साजिश से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। तो आपका बात दुरुस्त है। पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत और सलामती से बढ़कर कोई फरीज़ा मुक़द्दस नहीं और मादरे वतन के दिफा से ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी नागुज़ीर नहीं है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं? क्या आपने पाकिस्तान के अवाम का फैसला तस्लीम किया? आइन भी ये कहता है, कानून भी कहता है। तो आपने अगर तो पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को, पाकिस्तान की ख्वाहिशात को, जनरल विल को आपने अगर ऑनर दी है, अवाम को ऑनर दी है, तो यकीनन अवाम आपके साथ होंगे। और पिछले 78 सालों से 77 सालों से पाकिस्तान के अवाम हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे हैं और अब भी हैं, लेकिन वो आपकी पॉलिसियों को नहीं दुरुस्त समझते, आपकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हैं। और आपने जो चाहा कि मैंडेट उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैंडेट उसे दिया। ये पहला मौका था कि पाकिस्तान के अवाम ने जो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, जो मिलिट्री लीडरशिप ने कहा, वो नहीं माना। वरना माजी में जिस पे उंगली रखते थे आप, वो जनाब शाह सवार होता था और वो इख्तदार के ऐवानों में होता था और अवाम उसे खुद भेजते थे। अवाम उसे खुद भेज देते थे कि ये इस दफ़ा आपके नॉमिनी हैं, लिहाजा इनको वोट दे दें। लेकिन इस मर्तबा ऐसा हुआ कि नहीं भेजा अवाम ने, और वो इसलिए नहीं भेजा कि आपने गलत लोगों को कहा कि जनाब आप इनको करें। और आपने जो पिछले, आपसे मुराद इदारा है, आपने जो पिछले 25 साल से 30 साल से जो गर्दान सुना रहे थे, आपने उस गर्दान को, उस असूल को, उस फैसले को आपने तोड़ा और अवाम को कहा कि अब इनको आप मुंतखब करें, जिनको हम पिछले 30 साल से निगलेक्ट करते आ रहे हैं। लोगों ने नहीं माना। उसके बाद अगली बात है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकेंगे। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए और नील के साहिर से लेकर ताब खा के काशगर, ये आपने कहा, जरा सुनिए। Strategic Mutual Defense Agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशवर। ये बहुत अच्छी बात है, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, ये कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ और ये इसके मुंदरजात क्या हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं, किसी को नहीं पता। और सऊदी अरब के साथ, हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, उम्मत मुस्लिमा का एक गहरा ताल्लुक है और वो रहेगा और टूट ही नहीं सकता। और सबकी जानें कुर्बान। और मादी में भी ऐसा हुआ है कि हमारे कमांडोज ने रोल अदा किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हरमैन शरीफैन के लिए है या फिर अदरवाइज जो है इस वक्त रीजनल मामला चल रहे हैं उसके लिए है। और पाकिस्तानी फौज जो है वो किस मुल्क के साथ टकराएगी और किस मुल्क के साथ नहीं टकराएगी, असल मामला ये है। क्योंकि जो बुनियादी बातें हैं, जब शफाफियत ना हो तो उस पर सवालात
اٹھتے ہیں. اور جنرل صاحب کا یہ خطاب جو ہے وہ مکمل طور پر تھا جی انگلش میں تھا, اور وہ اس وقت میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو زیادہ وہ مخاطب تھے. اور اس کے بعد فلسطین کے بارے میں جنرل صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیے. World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide, and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children, and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. For a just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign, and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. تو جناب آپ نے کہا کہ 1967 کی فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا القدس الشریف اس کا دارالخلافہ, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو دینی نہیں چاہیے. آپ فیلڈ مارشل ہیں, آپ مسلح افواج کے بری فوج کے سربراہ ہیں, اور آپ کاکول اکیڈمی میں خطاب کر رہے ہیں, اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دفتر خارجہ کا کام ہے, اور دفتر خارجہ کو اس کے بارے میں فیصلے کرنے چاہیے, اور یہ آپ اس کی اونرشپ لے کے یہ گفتگو کر کے آپ سارے عمل کی اونرشپ لے رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, پیس ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں شرم الشیخ میں, اور اس پیس ایگریمنٹ میں تو اس طرح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ 1967 والی جو ریاست فلسطین ہے اس پہ کوئی ایگری کیا گیا ہے, اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور جبکہ ہم یہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1967 والا ہونا چاہیے, یہ قائد اعظم بھی یہی کہتے ہیں, یہ عمران خان بھی یہی کہتے ہیں, جن پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ان پہ بار بار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی, وہ بھی یہی کہتے ہیں 1967. لیکن جنرل باجوہ صاحب نہیں مانتے تھے کہ 1967 کو چھوڑیں. تو آپ نے یہ بات کی تو ایک طرف ہم 1967 کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پیس ایگریمنٹ آپ کے وزیر اعظم جاتے ہیں شرم الشیخ میں اس تقریب میں جس میں اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے, تو ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد جی آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا حوالہ دیا, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ آپ کی تقریر کا کوئی حصہ رہ نہ جائے. Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. اب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آپ کو بتا دوں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ کو کمزور کر رہا ہے, اور وہ یہ تھا کہ ہمیں عمران خان سے بچائیں. صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, عمران خان سے بچائیں, پاکستان کی داخلی سیاست میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں سپورٹ کریں, اور انسانی حقوق والا معاملہ کبھی نہ چھیڑیں. ہم جمہوریت کریں, احیا کریں, سفید کریں, بالکل آپ نہ چھیڑیں. باقی آپ جو کہیں گے ہم حاضر ہیں. یہ بنیادی پالیسی ہے, یہ امریکہ کے ساتھ پالیسی ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہ کام کیا اور ایک سائفر منگوا لیا ادھر سے, اور ان کو ایک جھوٹی سچی کہانیاں سنائیں, اور ان کو پاکستان کے وزیر اعظم تھے, وہ عمران خان کوئی وہ نہیں تھا, کوئی کرکٹ کا پلیئر نہیں تھا, اور وہ عمران خان تھا, وہ وزیر اعظم تھا. اور ایک وزیر اعظم کو جو کہ چیف ایگزیکٹو تھا, ایک ملک کا نمائندہ تھا, اس کی شکایتیں اگر جا کے آپ لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لگائیں گے, اور 60 منٹ کی فون کال ہے آپ کو, 62 منٹ کی, 65 منٹ کی
وزیر خارجہ کی، امریکی وزیر خارجہ کی، تو ان 65 منٹ کی کال میں اگر آپ پاکستان کے لیے بات کریں، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے مفادات، پاکستان کے اسٹریٹجی کے بارے میں بات کریں، وہ زیادہ اچھا ہے، یا ان 60 منٹ میں آپ عمران خان کی شکایتیں لگاتے رہیں کہ یہ روس میں چلا گیا، یہ فلاں جگہ چلا گیا، یہ فلاں جگہ نہیں جاتا، یہ ہماری بات نہیں مانتا، تو یہ زیادہ اچھا وہ تھا یا پاکستان کے لیے بات کرنا؟ اس کے بعد ہے جی اگلا کوشچن، اگلا ہے ٹی ایل پی مرید کے قتل عام اور ٹی ایل پی پر پابندیاں۔ پچھلے ویڈیو میں کافی چیز میں بتا چکا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا آپ سامنے آ چکا ہے، اور پولیٹیکل ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایک دوسرے پہ، ایک تو ہے کہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ ڈراپ سائٹ کی خبر ہے، امریکہ میں شائع ہو چکی ہے، انہوں نے بیان کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے کا سارا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا، اور پہلے ان کو نکالا اور اس کے بعد پھر یہ ڈیمیج ہوا ہے، جو قتل عام ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے ڈراپ سائٹ کی رپورٹ میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے ملٹری سورسز کو جو ہے وہ کیا ہے، کوڈ کیا ہے، اور انہوں نے سیکٹر کمانڈر کا بھی نام لیا ہے، اور کچھ اور انٹیلیجنس افسروں کے، آئی ایس اے کے افسروں کا نام لیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا، تو یہ بھی کہ سعد رضوی صاحب تیار نہیں تھے، ہچکچا رہے تھے، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں مینشن کر دی ہیں۔ اور دوسری طرف میں کہوں کہ یہ کل رانا ثناءاللہ صاحب کے منہ سے ساری بات نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ووٹ بینک جو ہمارا بریلوی اسکول آف تھاٹ اور رائٹ ونگ کا ووٹ تھا، وہ نواز شریف صاحب نے سنبھالا ہوا تھا، اور ٹی ایل پی بنائی اس لیے تھی کہ وہ ووٹ بینک جو ہے وہ ہمارا ڈسٹرب کیا جائے، اور اب چونکہ ٹی ایل پی بنانے والوں کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس لیے آگے پھر انہوں نے جو ہے وہ سارا قصہ جو ہے وہ یہی بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو کھیل، پھر کل خواجہ آصف نے کہا مریم صاحبہ کو بڑی داد دی، انہوں نے کہا جی کہ ہارڈ سٹیٹ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے قدم رکھا ہے، اور ہارڈ سٹیٹ کا جو تصور پیش کیا، اور اس پہ بڑی جمع مردی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اسی مرید کے کی طرف اشارہ تھا۔ تو میں مریم صاحبہ کو کہوں گا کہ یہ خواجہ صاحب نے آپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ کی بیڑی میں بڑے بڑے وٹے ڈالے ہیں، اور انہوں نے بدلہ لیا ہے آپ کا جو امریکہ میں ان کے ساتھ ہوا محترمہ شمع کی وجہ سے، اس کا بدلہ لیا ہے، اور وہ سارا انہوں نے یہ توق آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ مرید کے میں جو کچھ ہوا، یہ مریم صاحبہ نے بڑی ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، اور آپ کو انہوں نے طاقت کا ایک سرچشمہ قرار دیا، اور آپ کو انہوں نے بہت ہی ایک ڈریکونین شکل آپ کی پیش کر دی ہے، آپ کے وزیر دفاع، آپ کے پرانے انکل نے، اور وہ آپ کی بھلائی نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ کے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کی تعریف کر کے جڑیں کاٹی ہیں، اور انہوں نے سارا کہہ دیا کہ جناب یہ سارا کچھ کیا ہی محترمہ مریم صاحبہ نے ہے، اور بڑا دبنگ طریقے سے کیا ہے، اور یہ خواجہ آصف صاحب نے کل کہہ دیا ہے، کل ان کا یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔